नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ हस्ब मामूल अयाज ज़मीर साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आपने सुना मॉन्टाज में लाहौर में वो मौजूद थे। उन्होंने बहुत सी अहम मुलाकातें की और एक मीटिंग भी चेयर की जिसमें पंजाब की सूरत हाल पर गौर किया गया। ये बहुत अहम मीटिंग इसलिए तस्वुर की जा रही थी कि ये ख़बरें आई पहले कि पीर से लाहौर में लॉकडाउन होने जा रहा है, सख्त लॉकडाउन। इस तजवीज़ को तो वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया और आपने उनको कहते हुए भी सुना कि इतना आसान ये मामला नहीं है, न्यूजीलैंड के जैसा, ताइवान के जैसा, सिंगापुर के जैसा कि बड़े आराम से यहाँ पर लॉकडाउन कर दिया जाए, हम सिलेक्टिव लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं साथ ही वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो है क्या। इसका मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट के पास कुछ नई प्लानिंग भी है इस मामले को टैकल करने के लिए। लेकिन अयाज साहब, रिपोर्ट्स कुछ और कह रही थी, पंजाब के जो कुल मरीज़ हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो लाहौर में पाए जा रहे थे। बहुत कंसर्न शो किया जा रहा था इस मामले को लेकर। अचानक लॉकडाउन के हवाले से ख़बरें आई और फिर वज़ीर आज़म ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहीं कन्फ्यूजन पाई जा रही है इस सारे मामले को लेकर? देखिए ना, हमने एक दफ़ा तो ये डिस्कस नहीं किया, हमने बहुत दफ़ा किया और तकरीबन हम जब भी प्रोग्राम होता है रोज़ करते हैं। और हम वज़ीर आज़म साहब के बारे में भी ये कहते रहे हैं कि उनका कंसिस्टेंट मैसेज होना चाहिए। ये जो बीच में वो वकील बन जाते हैं कि जी नरमी होनी चाहिए लॉकडाउन में क्योंकि हम गरीब मुल्क हैं, हम फ़लाने मुल्क जैसे नहीं, उनको ऐसी चीज़ों से, ऐसे कंपैरिजन से परहेज़ करनी चाहिए। और लॉकडाउन, कल भी हमने यहाँ कहा था, लॉकडाउन में नरमी तो हम ला चुके हैं। ट्रांसपोर्ट चल रही है, 4-5 रोज़ हफ्ते में जो है शॉपिंग मॉल्स खुल रही हैं। हमने गैर ज़रूरी नरमी भी कर दी है। जो बड़े शॉपिंग मॉल्स में जो है खोल के, यहाँ मैं कल इस्लामाबाद से गुजरा, वो एक बड़ा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, क्या भीड़ थी वहाँ पे, क्या रश था वहाँ पे। और ख़वातीन वहाँ खड़ी थी, बैग उठाए हुए थे। उस शॉपिंग के बगैर वो रह नहीं सकती, कुछ अपने आप पे कुछ थोड़ा सा जबर नहीं कर सकती। सिर्फ ख़वातीन नहीं थे, वैसे और भी थे। कारों की एक लंबी लाइन थी। ये चीज़ें आप बंद कर सकते हैं। पर ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम थर्ड वर्ल्ड तो वो इस्तेमाल नहीं करते, हम गरीब मुल्क हैं और उसमें ये है दिहाड़ीदार मजदूर मारे जाएंगे, उनको ऐसी चीज़ों से अगर वो परहेज़ करें तो बेहतर है। और उस पर बीमारी के ऊपर फोकस करें। लॉकडाउन तो ईज़ कर दिया, बीमारी पे फोकस करें। भाई ये मार देगी, मार देने वाली बीमारी है, ये कोई रियायत किसी से नहीं करती। वो सारे जो हम वो पाकिस्तानी मफरूज़े थे, कुदरत की ख़ास मेहरबानी है इस कौम पे, ये कोई ख़ास कौम है पूरी दुनिया में, कुराए अर्ज़ में। हमारी रेजिस्टेंस, हम पता नहीं कौन से वो सैमसन्स हैं कि हमारे पास वो वायरस के ख़िलाफ़ जो है कुछ एंटीबॉडीज़ जो हैं पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तानी नस्ल में वो ज़्यादा हैं। देखें जी, हमारे अब वो हम जिन्होंने ऑर्डर कई पास किए उनका शायद हम नाम भी ना ले सकें, वो भी एक्सपर्ट बन गए हेल्थ के। कि देखें जी यहाँ पे पाकिस्तान की वो सूरत हाल नहीं है जो दूसरे मुल्कों की है। खुदा के वास्ते ऐसी चीज़ें ना कहें, ये बीमारी फैल रही है। और ये जो था, हर एक को यहाँ पे एक्सपर्ट बना हुआ है। वज़ीर आज़म ने नहीं कहा था, ये जो आए असद उमर ये भी कह रहे थे जी जून के पहले हफ्ते में पीक होगी फिर नीचे जाएगी। जून का पहला हफ्ता तो गुजर गया है। अब तो वो डर के मारे हेडलाइंस और वो जो है पढ़ना छोड़ दिया है कि रोज़ाना कितने हो रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को अपने इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहिए और तभी कुछ वो कौम की तरबियत कर सकते हैं। लॉकडाउन मुकम्मल हम नहीं कर सकते, वो हमने पहले एक्सपेरिमेंट ट्राई कर लिया है। लेकिन अगर ऐसे है तो कुछ एहतियात तो लाजम हमें करनी चाहिए। और जो मैंने पहले गुजारिश की, गैर ज़रूरी चीज़ों पे तो लॉकडाउन आप कर सकते हैं। वो फिर है वहाँ पे जी शादी हॉलों का, फलानों का, ढिमकानों का, इन चीज़ों को बंद रखें। जो ज़रूरी बेसिक मिनिमल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आप इजाज़त दीजिए। पर ये फजूलियात और अयाशियाँ, इसका टाइम अब नहीं है। इसका टाइम अब नहीं है अयाशियों का। मतलब अब आपको ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेंगे जिससे ये जाहिर हो सके कि वाकई आप संजीदा हैं इस डिज़ीज़ को, इस वबा को, पेंडेमिक को लेकर। लेकिन सलमान साहब, लाहौर के हवाले से बहुत तशवीशनाक इत्तलात सामने आ रही हैं। ऐसे वक्त में वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, इसकी इम्पोर्टेंस आपको क्या लगती है? देखिए आयशा, आपने अपने इब्तदाइये में जो बात कही है वो बात दुरुस्त है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के हवाले से ये ख़बरें थी कि वहाँ पर तेज़ी,
یہ بڑے شہر ہیں پاکستان کے. لاہور کی جہاں تک بات ہے، لاہور کو جیسے پاکستان کا سیاسی دل کہا جاتا ہے، تو لاہور ایک ایسی جگہ ہے کہ لاہور کا کینال ویو ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس نے اسلام آباد بھی جانا ہے تو اس نے کینال ویو سے ہو کے جانا ہے، جس نے لاہور میں آنا ہے تو کینال ویو سے گزرنا ہے. ہزاروں کی تعداد میں، 1 گھنٹے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں وہاں آتی اور جاتی ہیں. اور لاہور میں یہ وائرس اس لیے زیادہ پھیلا کہ لاہور کے اندر ایسی آبادیاں موجود ہیں جہاں پر سماجی فاصلے ہو ہی نہیں سکتے. مجھے یاد پڑتا ہے کچھ روز پہلے ایاز صاحب نے بھی بات کی تھی، اور میں نے شروع میں اس کی نشاندہی کی تھی جب لاہور کے اندر لاک ڈاؤن نظر آ رہا تھا کہ لاہور کی فروٹ مارکیٹس میں جس طرح اس سماجی فاصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی تھی وہ سب پہ یہاں تھی. اسی طرح اندرون شہر کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرونا. لیکن اب کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ماسک پہنے نظر آتے ہیں. آج پرائم منسٹر صاحب نے 2-3 باتیں امپورٹنٹ کی ہیں. ایک تو ان کی تشویش بڑی برحق ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی حیثیت سے یقیناً انہیں انہی خیالات کا اظہار کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے لوگوں کی مجبوریاں دیکھ کے، مشکلات دیکھ کے نرمی اختیار کی تو اس کی وجہ سے کیسز بڑھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے بھی پروگرام میں یہ بات کہا تھا کہ کسی حد تک یہ جن قابو آیا تھا. اور جب یہ جن بوتل سے نکلتا ہے تو پھر قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو اسیسمنٹ تھی، جو ڈاکٹرز میں تحفظات ظاہر کر رہے تھے، جو ماہرین کی ریزرویشن تھی، وہ سب کچھ تو ہو گیا ہے. اب جہاں تک ان کی طرف سے سختی کی بات ہے، ہاں آج انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہ جب یہ وائرس بڑھ رہا تھا، جب شرح اموات میں اضافہ ہو رہا تھا، تو یہ سارے ایم او یوز اس وقت تھے. مارکیٹوں کے تاجروں نے ایم او یوز پہ دستخط کر کے دیے تھے کہ ہم ان ایم او یوز پہ عمل پیرا ہوں گے. اور ہم اسلم اقبال صاحب کی بات ہمیشہ کرتے ہیں، وہ بیچارے آج بھی لگے ہوئے تھے اور وہ وضاحت کر رہے تھے پرائم منسٹر. بات ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اس کی، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. کیوں ہوئی تھی خلاف ورزی؟ آج انہوں نے پولیس کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے بھی یہ بات کی تھی کہ اس پولیس کے ساتھ یہ ایم او یوز ممکن نہیں ہے. ہم نے اس لاہور کے اندر دیکھا کہ شٹر گرنے کے پیسے بھی تھے اور شٹر اٹھانے کے پیسے بھی تھے، اور شٹر کے اندر جو گاہک جاتا تھا پر جو خریدار تھا ان سے وہ 100 روپیہ لیا جاتا تھا. اسی لیے انہوں نے زیادہ زور اپنی وہ فورس پر کیا ہے. لیکن یہ ایک گمبھیر سی صورتحال طاری ہوگی. بات یہ کہ فورس کی جن مقاصد کے تحت انہوں نے فورس بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنی پالیسیز پہ عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پولیس لازم ہوگی. کوئی سیولین جا کے جب سیولین پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر غیر معمولی صورتحال بھی طاری ہو سکتی ہے. لہٰذا جس سختی کی وہ بات کر رہے ہیں، ایم او یوز تو وہی موجود ہیں، لیکن مجھے ابھی یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ سختی اب کیا ہوگی. کہ جب تک سختی نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر ہم ممالک کی مثال دیتے ہیں تو ریاست کی رٹ اور حکومتی اقدامات اور حکومتی اعلانات پر وہاں کے لوگ عمل پیرا ہوتے ہیں اس اعلان پہ. یہاں کیا صورتحال ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سختی ہونی چاہیے اور سختی ان لوگوں پہ کرنی چاہیے جو باقی لوگوں کی صحتوں پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. سختی کے ایریاز کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، لیکن سختی کس نوعیت کی کریں گے؟ دیکھیں نا، یہ تو پھر فیصلہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہے کہ کون سی ضروری ایکٹیویٹی ہے، اسینشل ایکٹیویٹی ہے، اور کون سی نان اسینشل ایکٹیویٹی ہے. پہلے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں. جو نان اسینشل ایکٹیویٹی آپ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں ان کو آپ جو ہے بند کر دیں، ان کو ایکٹیویٹی نہ کرنے دیں. جو اسینشل ایکٹیویٹی کی کیٹیگری میں چیزیں آپ ڈالتے ہیں ان کو آپ مانیٹرنگ کریں 2 لیول پہ. ایک تو یہ ہے کہ جو یہ تنظیمیں ہیں بازاروں کی اور ان کی بزنس کی، یہ وہ ان کے دوبارہ رابطہ کر کے ان کی کوآپریشن کو حاصل کریں، کیونکہ وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں رسپیکٹ آف لا جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس لیے آپ کو دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کریں، اور اس کے بعد بھی اگر فرق نہیں پڑتا تو ان کو بڑا واضح کر دیں کہ ہم یہ بازار بند کر دیں گے بجائے ایک دکان بند کرنے کے لیے. میری تو آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ اگر کسی بازار میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دکانیں ایک تسلسل سے وائلیٹ کر رہی ہیں، پرواہ نہیں کر رہی ہیں، اب ٹھیک ہے جس طرح مرضی ہے، تو آپ اس کو وارننگ دے کے
ایک وارننگ دے کے پورا بازار بند کر دیں. ابھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ وارننگ کے بعد وہ باقی دکاندار جو ہیں وہ جو اپنے ہاں جو ڈیوینٹ بیہیویئر ہے, جو غلط بیہیویئر ہے, ڈیوینٹ بیہیویئر ہے, اس کو خود وہ کنسٹرینٹ کریں. پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب تک معاشرہ ایک سوچ ڈیولپ نہیں کرتا, جب تک معاشرہ خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا, صرف حکومت کی ایفرٹ سے معاشرہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے اور یہی سب سے بڑی ہمیں کمی نظر آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کے لوگوں کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر بیان دیں بہت جہاں ضروری ہیں, لیکن اصل ایکشن کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے واقعی اس پہ عمل ہے کہ نہیں ہے. ہوتا یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ ہوگا, کہیں آپ نے ایک دو ہاتھ مار دیا, کر لیا تھوڑا سا ایکشن. ایک کنسسٹنسی, ایکشن میں ایک کنسسٹنسی ہو. آپ کو یہ نظر آئے کہ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن اگر ایکشن لے رہی ہے وہ دکھاوے کا نہیں ہے کہ میڈیا والوں کو اکٹھا کر لیا اور وہ آپ کے اے سی یا جو ڈی سی جو ہیں وہاں پہنچ گئے اور وہاں سختی کی. آپ کو کنسسٹنٹلی پورے ایریاز کے اندر, اور یہ کہنا کہ ریڈ زون میں سختی ہوگی, بھائی یہ ریڈ زون کے باقی علاقے کیا وہ وہاں کوئی اور دشمن رہتے ہیں آپ کے؟ لیکن آپ پورے شہر کے اندر یہ کریں تب یہ جا کے بات بنے گی. ایکشن کی ضرورت ہے, پہلے سوچ کی ضرورت ہے اور ایکشن کی ضرورت ہے اور اس میں تسلسل کی ضرورت ہے. اچھا خبر ویسے دورہ لاہور کے ٹارگٹس کیا تھے؟ رپورٹس آ رہی تھیں کہ صورتحال بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہم نے گورنمنٹ کی پالیسی تو یکساں ہی دیکھی. وہی فیصلہ کیا گیا جو کہ توقع کی جا رہی تھی کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. دیکھیں ہمارے اسلام آباد کے اندر گزشتہ روز 3 سیکٹرز بند کر دیے گئے ہیں. G93 ہے, G92 ہے, اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کراچی کمپنی کا ایریا ہے, یہاں پہ غوریہ ایک ٹاؤن ہے. جو بھی ہاٹ سپاٹ آپ کو ایریاز نظر آ رہے ہیں ان کو آپ بند کر رہے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ جہاں جہاں پہ بیماری آپ کو نظر آ رہی ہے ان کو بند کریں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان SOPs کے اوپر عمل کریں. لاک ڈاؤن, اس پہ ہم نے ایک سے زیادہ دفعہ بحث کی ہوئی ہے کہ لاک ڈاؤن تو اب تو آپشن ہے رہ ہی نہیں گیا, اور دنیا میں کسی ملک کے لیے بھی نہیں رہ گیا کہ لاک ڈاؤن کی طرف واپس جانا ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر اب ایک ہی پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہے کہ وائرس موجود ہے اور وائرس کی موجودگی کو آپ نے سامنے رکھتے ہوئے اب ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. اور ہمارے جیسا جو ملک ہے اب وہ بھی اسی پالیسی پہ عمل درآمد کر رہا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جی وائرس کو کنٹرول کیا. جب لاہور کے اندر دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ لاہور, جس طرح آپ نے ابتدائیے میں بتایا کہ لاہور کے اندر مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے سب سے زیادہ کیسز لاہور کے اندر ہے. تو لاہور کو مثال کے طور پر سامنے رکھنا ہے کہ بھیا لاہور جب لیڈ کرے گا, جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا, تو دنیا بھی لیڈ کرے گی. لیکن چند ایک چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی آپ سیکھتے ہیں. دیکھیں ماسک کے اوپر WHO کی جو پہلی گائیڈ لائن آئی تھی, عائشہ آپ کو یاد ہوگا, آپ نے اس پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا تھی کہ ماسک صرف ڈاکٹرز پہنے یا پھر وہ لوگ پہنے جو کرونا وائرس کے افیکٹڈ ہیں, ادروائز باقی لوگوں کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے ماسک. اس پالیسی کو اپنایا گیا. اب ایک مستند جو رائے سامنے آ رہی ہے تمام ڈاکٹرز کی طرف سے, WHO کی طرف سے, باقی جو ایکسپرٹس ہیں, کہ ماسک پہننے سے جو ہے اس وائرس سے کافی حد تک بچا جا رہا ہے. ایک اچھی بات جو سمجھ ہمیں آ رہی ہے کہ عمران خان اب ہر میٹنگ میں ماسک پہنتا ہے. ایز اے پرائم منسٹر ہاتھ میں وہ ماسک پہن کے پکڑ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ واحد رستہ ہے جس کو آپ اپنا سکتے ہیں اس وائرس سے بچنے کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جیسا جو ملک ہے, ہمارے جو معاشی ہمارے ادروائز جو معاشرتی رویے ہیں, آپ ان کو اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے. ابھی بھی اگر کسی, میں محاورتاً آپ سے بات کروں, ابھی بھی اگر کسی تھانے دار کی والدہ فوت ہوتی ہے تو وہاں پہ ہر بندہ اس کے فیونرل پہ جانے کی کوشش کرتا ہے. عید کے دوران مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں گیدرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, میں نے ارد گرد جہاں کہیں بھی دیکھا ہے, ایاز صاحب تو ویسے لاہور میں تھے, انہوں نے کوارنٹائن کیا تھا وہاں پہ کسی ہوٹل کے اندر, ادروائز پاکستان کے اندر کوئی 1-8% جو ہمارے گھر تھے, جو ہاؤس ہولڈ تھے, جہاں پہ لوگوں نے ان SOPs کے اوپر عمل درآمد کیا. ادروائز ہر گھر کے اندر بہن بھائی اکٹھے ہوئے, لوگوں نے دعوتیں اڑائیں, لوگوں نے مطلب اس وائرس کو پھیلانے کا وہ موجب بنے. جی اب یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ہو گیا وہ ہو گیا. دو چیزوں پہ بہت جو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ رمضان تھا, رمضان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, چھوٹی عید کے اپنے چلیں ایک آدھ دن آپ نے گزر گیا.
اب بڑی عید آنے والی ہے, بڑی عید کے اندر ایک بڑی تعداد میں آپ کے مویشی ٹریول کرتے ہیں, منڈیاں استعمال ہوتی ہیں, لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر ہر شہر کے اندر اکٹھا ہوتا ہے. تو تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اب کوئی ایسی پالیسی لانا پڑے گی تاکہ آپ اس پہ کوئی لوگوں کو بتا سکیں کہ مویشی منڈیاں کس طرح لگنی ہیں. آپ کوئی کلیکٹیو قربانی کی طرف جا سکتے ہیں, اور اس کے قربانی کے بعد فوراً مجالس شروع ہو جائیں گی, اس کے بعد محرم آ رہا ہے. تو یہ ہمارے بہت بڑے چیلنجز ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ کرے لوگ سمجھ جائیں. پرائم منسٹر تو اب یہ بار بار یہ بات واضح کر رہا ہے. باقی کنفیوژن کرونا نے پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ صرف اور صرف کنفیوژن پاکستان میں ہے تو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے. کنفیوژن ہر ملک کے اندر تھی اس حوالے سے, لیکن اس میں حکومت جو ہے وہ لیڈ کرتی رہی نا. ابھی ایس او پیز کے نفاذ کے بارے میں بار بار زور دیا جاتا ہے. اگر ایس او پیز کا نفاذ اتنا مؤثر ہوتا تو عید الفطر کے بعد ہم کیسز میں اس قدر تیزی سے اضافہ کیسے دیکھتے ہیں ایسا؟ ایک بات سنیں, یہ کس حکیم نے پاکستانی قوم کو مشورہ دیا تھا کہ عید سے پہلے آپ کو نرمی کر دیں؟ نہ صرف نرمی کریں, آپ فیصلے دے رہے تھے, آپ اعلانات کر رہے تھے کہ مارکیٹیں بند نہیں ہو سکتی, 7 دن جو ہے دکانیں کھلی رہیں گی. یار یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ساری سپائک جو ہے جو اوپر سرج گیا کیسز, وہ تو عید کی شاپنگ کے بعد گیا ہے. وہ کس نے کہا تھا؟ اب وہ جو کہہ رہے تھے زیادہ واویلا کر رہے تھے, اب ہم بات نہیں کرتے, اب وہ شرمساری سے اس طرف جاتے نہیں کہ ہم نے کہا کیا تھا. مطلب عجیب قسم کی چیز ہے یہ. جو خاور نے کتنی اہم بات کی, جو عید آنے والی ہے, یہاں کی ڈرپوک حکومتیں ہیں. عرب دنیا میں, سعودی عرب میں خانہ کعبہ وہ بند ہو گیا تھا نماز کے لیے, یہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. یہاں بھی یہ جو بات ریز کی ہے خاور گومن نے, اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرے گا. یہاں پہ تو پرائم منسٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا جی مسجدیں جو ہیں وہ وجہ نہیں بنی کرونا کے سپریڈ کا. بالکل نہیں بنی ہوں گی, پر آپ کو ایسی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تو زور دینا چاہیے کہ جہاں بھی لوگوں کا اجتماع ہو سکتا ہے, چاہے آپ بکریاں خریدنے جائیں, بیل خریدنے جائیں یا کچھ اور ہو, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اسے یہ کرنا چاہیے. پر یہاں پہ بالکل ڈرے ہوئے حکومتیں. ہمارے جو علماء کرام جن کو سوسائٹی میں لیڈ کرنا چاہیے, وہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, وہ بھی کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں. بھائی کوئی بولڈ سٹینڈ لے, یہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے. اس کے لیے ایک اور چیز میں کروں گا وہ تھوڑا ہٹ کے ہے. سلمان غنی صاحب نے کہا کہ کینال روڈ جو ہے آپ کے لاہور کا کہ وہ انٹری پوائنٹ ہے. اتنے بڑے شہر کے لیے انٹری پوائنٹ وہ واقعہ ہی زیادہ تر ایک سڑک اتنے بڑے شہر کے لیے فیض پور انٹرچینج ہے. آپ کبھی وہاں پہ, آپ تو ان علاقوں میں سارے کے سارے تھنک ٹینک والے وہاں جاتے نہیں ہیں, پر ایک دن آپ راوی روڈ سے لے کے فیض پور انٹرچینج تک سڑک کا وہ حشر اور حال ہے. آپ اسے ٹھیک کر دیں, بہت ساری ٹریفک جو آتی ہے کینال روڈ پہ وہ پہلے ہی ڈائیورٹ ہو جائے اور مال کے ذریعے لاہور میں ہو. لیکن نہ چیف منسٹر نے جانا نہ کچھ ہے. تو تھنک ٹینک سے درخواست ہے کہ درخواست چیف منسٹر کو کی جائے, چھوٹی سی سڑک ہے اسے خدا را ٹھیک کر دیں, فیض پور انٹرچینج سے لے کے راوی روڈ تک. اور اس کے ذرا فنڈز بھی مختص کیے جائیں. ویسے بھی فنڈز مختص کرنے کے لیے بجٹ بھی پنجاب کا تھوڑے دنوں میں پریزنٹ کر دیا جائے گا. کرونا وائرس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کا تو بیہیویئر ابھی سمجھ نہیں آ رہا, لیکن ہمارا اپنا بیہیویئر اور ہماری حکومتوں کا بیہیویئر پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. وزیراعظم کے دورہ لاہور کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ایسے میں وزیراعظم کے سامنے کون سی سفارشات رکھی گئیں جس کے بعد وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا لیکن سختی کی جائے گی. کس نوعیت کی سختی کی جائے گی اس پہ پروگرام میں بات ہو رہی ہے. لیکن ایاز صاحب نے, سلمان صاحب جو نقطہ اٹھایا تھا, ہماری گورنمنٹس پریشر کیوں ہینڈل نہیں کر پاتی؟ عائشہ یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ میں نے بھی آپ کو کہا تھا نا کہ جب آپ کرونا وائرس کے آگے بند باندھنے کی بات کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر جب حکومتوں نے احکامات جاری کیے, جب ان کی ریاستیں کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, لوگ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ایک عجیب سا فینومین ہے کہ دیکھیں یہ چیلنج تو بہت بڑا تھا اور اسے صرف حکومت نہیں فیس نہیں کرنا تھا,
اس میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اپنا رول ادا کرنا تھا، اس میں مختلف طبقات میں بھی آگے آنا تھا، اس میں میڈیا کا بھی اپنا رول تھا۔ دیکھیں کسی حد تک تو ضرور کیا ہے، لیکن اس چیلنج سے مشترکہ طور پہ نپٹا جا سکتا تھا۔ جہاں تک حکومت کی بات کی ہے، چونکہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جی جب آپ گفتگو پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں اس میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ واضح کر دینا چاہیے کہ اب انہوں نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، میں نے تو پچھلے ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جی سختی ہو رہی ہے، ایم او یوز آپ نے بنا دیے ہیں، ایڈمنسٹریشن کو آپ نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے پھر سختی کی بات کی ہے تو وہ سختی نظر آنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ قوانین بھی ہمارے پاس موجود ہیں، قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ماسک پہننے پہ 500 روپے کا جرمانہ، اس پہ سوالات اٹھا دیے گئے کہ کس قانون کے تحت۔ دیکھیں یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کی سروائیول کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس میں حکومت کے ساتھ ساتھ خود لوگوں کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، ان کے بھی عزیز و اقارب ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، لہٰذا وہ ذمہ داری کا احساس جو عام سطح پہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اب جہاں تک حکومت اور ایڈمنسٹریشن کی بات ہے، میں نے پہلے بتایا کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور فیصلوں پہ عمل درآمد جو کرنا ہوتا ہے وہ انتظامی مشینری نے کرنا ہوتا ہے۔ 2 سال کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے فیصلے ہوئے اور پرائم منسٹر کے کہنے ان کی اسپرٹ کے مطابق کس حد تک عمل درآمد ہوا۔ یہ بھی یہ 2 ماہ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد اور عید الفطر کے بعد 4 چیزوں پہ دیکھیں جو ہم مافیاز کی بات کر رہے تھے کہ آٹے کا مافیا، چینی کا مافیا، اس کے بعد کل بھی میں نے ذکر کیا کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک بڑی واضح کمی ہوئی ہے۔ یہاں تو 2 روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو ہر چیز میں 2 روپے کا اضافہ ہو جاتا تھا، اور 42 روپے پیٹرول بڑھا ہے تو کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ انہیں خود سوچنا چاہیے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ انہوں نے آج ٹائیگر فورس پہ زور دیا ہے، پولیس کا نام نہیں لیا یا ایڈمنسٹریشن کا نام نہیں لے رہے تھے، نہیں وہ رضاکاروں اور انتظامیہ ان کی بھی بات کی ہے۔ اچھا دوسری ایک بات عائشہ، چونکہ ابھی خاور صاحب نے ہمارے معاشرتی رویوں کی بات کی ہے، ہمارے انسانی رویے دیکھیں کہ اس میں تو انسانیت زیادہ اوپر کے سامنے آنی چاہیے تھی۔ یہ جو اچھی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ جو ایکٹرما کا ٹیکہ ہے یہ 16,000 روپے کا ٹیکہ تھا، یہ لاکھوں میں بلیک ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ جو پلازما کا عمل ہے یہ تو انسانی عمل ہے، اس پہ بھی لوگ رشوت کا پیسہ گرم ہو گیا۔ یہ ہماری اخلاقی صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو کام ہے، گورنمنٹ کو اسی اسپرٹ کے مطابق، جس اسپرٹ سے پرائم منسٹر صاحب بار بار آج سختی کی بات کر رہے تھے، وہ سختی ہونی چاہیے۔ وہ سختی وہ اپنے لیے نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پھر میں شعیب بن عزیز کا وہ شعر جو ہے کہ کوئی روکے کہیں دستے یا جل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ اچھا سندھ گورنمنٹ کو تو ہم نے شروع سے سختی کی بات کرتے دیکھا تھا، وزیر اعظم وہ بات کر رہے ہیں، پنجاب پرو ایکٹیو لگ رہا ہے آپ کو کیسز کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی؟ پروفیسر دیکھیں اگر گفتگو پہ جائیں تو پرو ایکٹیو ہے، عملی طور پہ ہمیں ابھی تک کوئی ایسا نیا ایکشن نظر نہیں آیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ دیکھیں ابھی پرابلم ہم لوگوں کی یہ ہے جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، جس کا اس سوال سے بھی جو آپ نے ریز کیا ہے پنجاب حکومت کے بارے میں کہ پرو ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے، پرابلم ہمارے ہاں ڈیسیجن میکنگ پروسیس کی ہے سب سے بڑی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ معاملات کو ٹالتے ہیں آخری وقت تک اور پھر ایک ویگ انداز میں آپ فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی پالیسی کو ابھی ترتیب دے دینا چاہیے، یہی ٹائم ہے۔ اوبویسلی ہمارے یہاں تو بہت عرصے پہلے تیاری شروع ہوتی ہے۔ ایک تو ڈیسائسیونیس نہیں ہوتی، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ بھائی آپ ڈیسیجن لیں، ایک فرم ڈیسیجن لیں، ایک کلیئر لائن آف ایکشن لیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں اس کی اسپرٹ میں۔ یہ نہیں ہے ایکشن ہو گیا، بیان ہو گیا، امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہو رہی۔ بہت سے ہم فیصلے کرتے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتے، ہمیں پتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم میں امپلیمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ ایک اور پرابلم ہے ہمارے یہاں جو فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کہ جو ہمارا پولیٹیکل ایلیٹ ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن ہے، ان میں اتنی چپکلش ہے، اتنی ایک دوسرے کی مخالفت ہے کہ اگر گورنمنٹ کہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری اپوزیشن اس پہ بھی سوال اٹھا دے گی کہ یہ ان کو کیسے پتہ لگا کہ یہ مشرق سے نکلتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے آج آپ کچھ پابندی لگا دیجئے عید قربان کے حوالے سے، فرض کیجئے گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو سب سے پہلے اپوزیشن جو ہے ان مذہبی عناصر کے ساتھ مل جائے گی جو اس کی مخالفت کریں گے۔
لہٰذا حکومت کے لیے فنکشن کرنا مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ اور اپوزیشن کچھ تھوڑی سی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اس وقت یہ ہے کہ میدان جنگ ہے جو چل رہا ہے حکومت اور اپوزیشن تو اس کے لیے اسمبلیوں کو متحرک کریں, اسمبلیوں میں اسمبلیوں کے متحرک کرنے کا کام بعد میں آتا ہے. پہلے وہ آپس میں بیٹھ کے تھوڑا سا ایک دوسرے کی طرف اکوموڈیٹنگ ایٹیچیوڈ رکھیں. اس وقت آپ گفتگو کو سنا کریں نا. آپ سندھ کی پولیٹکس کے حوالے سے انٹرویو سن لیں, وہ سندھ کے 2 وزیر بولتے ہیں, پھر سندھ کے جو پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں سندھ میں ان کے جواب سن لیں, پھر یہاں دیکھ لیں پنجاب میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی آپس میں میچ پڑا ہوتا ہے, پھر پی ٹی آئی کا پی 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 کے ساتھ میچ پڑا ہوا ہوتا ہے. اگر یہ میچ پڑیں گے نا اور یہ میچ جاری رہیں گے, حکومت جو بھی کر لے اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی. لہٰذا آپ عید کے حوالے سے کہیں عید کے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, اپوزیشن ان لوگوں کے ساتھ مل جائے گی جو کہیں گے ہونا چاہیے. اچھا, لیکن ابھی تو اس پر فیصلوں کا بھی انتظار ہے. خاور, آپ ایک لقمہ دے رہے تھے ایاز صاحب کی بات پہ, اس کو بھی آپ مکمل کریے گا, لیکن یہ کہیے ابھی تو ایڈمنسٹریشن کا ٹیسٹ ہے نا, اس کی کیپیسٹی میں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ ایکٹیو ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تندہی کے ساتھ؟ نہیں, ایک وہ جو ایاز صاحب نے ایک روڈ کا ذکر کیا تھا, میں نے کہا وہ ہمارے فارمر جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, تو وہ بھی جیسا تھنک ٹینک کا کہہ رہے تھے نا کہ ان لوگوں کو جانا چاہیے, تو ان کے پاس بھی تھوڑی بہت ڈاکٹر صاحب کے پاس انفارمیشن ہوگی تو وہ بھی تھوڑا وہاں پہ مشورہ دے دیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں میرے خیال میں. وہ جو ہے نا ہم جو ایک ہے کہ وہ سیلف پیٹی والی بات, میں وہ دیکھ رہا تھا فیکٹس اینڈ فگرز. سعودی عربیہ کی ٹوٹل آبادی صرف 3 کروڑ ہے, وہاں پہ آج کی تاریخ تک 1,20,000 متاثرین ہیں, 1000 سے زیادہ وہاں پہ ڈیتھس ہیں. ایران کی صرف 8 کروڑ آبادی ہے, 8,000 اموات ہیں. انہوں نے بہت لاک ڈاؤن سخت کیا, بات نہیں بنی. اب ان کے وہ پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں جی ان کے ساتھ رہنا ہے. وہاں پہ 1,82,000 متاثرین ہیں. تو ممالک کے اندر اس وائرس کو لے کے چونکہ یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بیماری ہے, تو حکومتیں کنفیوژن کا شکار ہیں, چاہے وہ بڑی لٹریٹ ہیں, بڑی پڑھے لکھے لوگوں کی حکومتیں ہیں, یا پھر ہمارے جیسے ترقی پذیر جہاں پہ تعلیم اور اس طرح کا ڈسپلن کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. باقی اب بات آ جاتی ہے کہ ایونچولی جو ہمارے جو ملک کے اندر لڑائی ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اگر پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن لاک ڈاؤن سخت لگا دیتا تو اپوزیشن کی طرف سے ایک بیان آنا تھا, وہ کپتان بڑا بہادر بنتا پھرتا تھا, ایک وائرس سے ڈر گیا ہے پورا ملک بند کر دیا, یہ اچھا بہادر کپتان ہے. اب اگر کپتان نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بھی سارے کا سارا جو عمران خان کے اوپر اس کا مدعا ڈالا جا رہا ہے. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی حکومت میں ہوتی ہے اس کے وہ کیا کہتے ہیں نا بگ اسی کے اوپر اسی کے ٹیبل پہ سٹاپ کرتا ہے. ذمہ داری اچھے برے فیصلوں کی اس وقت ہمارے ملک میں سندھ میں پیپلز پارٹی کے اوپر اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان یا تحریک انصاف کو اس کا برنٹ فیس کرنا ہے. یہ کوئی مانے یا نہ مانے, ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آج کی تاریخ تک جو کچھ ہو گیا. اب آگے کی طرف دیکھیں, وائرس آ چکا ہوا ہے, ہمیں پتہ چل چکا ہوا ہے کہ وائرس پھیلتا کس طرح ہے, احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہے, کون کون سی ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں تھیں, اب ان کو ہم نے کور کرنا ہے. یہ جو اصل مسئلہ میرے خیال میں ہمارے پروگرام کو اگر کریڈٹ دینا چاہیے حکومت کو آنے والے دنوں کے اندر, اگر اس پہ کوئی عمل کر لیتے ہیں وہ کہ یہ جو عید قربان کا ایشو آ رہا ہے یہ بہت سیریس ہو جائے گا. اس کے بعد مجالس ہوں گی, محرم شروع ہو جائے گا, اس کے بعد ربیع الاول نے آنا ہے. لہٰذا ہمارے جو اسپیشلی خاص طور پر جو مذہبی رہنما ہیں ان کو آن بورڈ لے کے سب کو ساتھ لے کے اب کچھ سمجھداری کا ہمیں جو ہے وہ مظاہرہ کرنا ہوگا, اور تاکہ ہم وائرس کا جتنا ابھی تک حملہ ہو چکا ہوا ہے اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہوں. اگر خدا نخواستہ حالات زیادہ خراب ہوئے تو پھر جو ہماری حالت ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہتھی ہے نہ کنی ہے, تو پھر اللہ توکلی کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ جانا. اچھا, رمضان میں آن بورڈ لے کے دیکھا گیا, ایس او پیز تو فالو کیے گئے, مساجد کے حوالے سے تو ایاز صاحب کوئی ایسی تشویشناک اطلاعات سامنے نہیں آئیں, بازاروں مارکیٹس میں ہی فالو نہیں کیا گیا ایس او پیز کو, جس کے بعد ہم نے سرچ دیکھا. ابھی گورنمنٹ کی پالیسی وضع کرنے کے لیے آپ کو یہی ٹائم لگتا ہے کہ اس وقت تک حکومت کو چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی سوچ بچار کر لے؟ دیکھیے, سعودی عرب نے یا پرنس محمد نے وہاں کے علماء کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ جو یہاں پہ ایوان صدر میں ڈرامہ ہوا تھا کہ بلا کے صدر علوی صاحب کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ 5 فٹ اتنا ہوگا اور فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا, مطلب ہے کہ خود فیصلہ کرنے کی یہاں پہ کون سی زیادتی ہو رہی ہے.
ہم خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان نہیں ہیں، کوئی ایسا کوئی یہاں پہ ہے، وہ تو چیز ہے کوئی نہیں، لیکن وہ ڈر تھا کہ ہم خود کریں گے تو پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہوگا۔ اس پہ بھی ایک میں صرف بات کہوں کہ ہماری جو دیہی اکانومی ہے وہ بہت حد تک ایک طبقہ ہے جو کہ عید قربان کا انتظار کرتا ہے کہ ہم اپنے مویشی سیل کریں گے، ان کا جو سارا سال کا جو خرچہ ہوتا ہے اس پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا جی اس وقت آپ نہ کریں، اچھی بات تو یہ ہو کہ وزیر اعظم میں ہمت ہو اور کہہ جی اس عید قربان پہ آپ وہ بکروں اور وہ بیلوں کے گردنیں نہ کاٹیں، بلکہ اتنے پیسے جو ہیں آپ کسی فلائی ادارے میں دے دیں، حکومت کو دے دیں، ہسپتالوں کو دے دیں۔ ایسے یہاں پہ نہیں ہونا۔ تو جہاں پہ دیہی آبادی کے انٹرسٹ کو، ان کے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہڑبونگ جو ہوتی ہے، یہ آپ کی کون سی ہے، وہ نام ہی اس کا بڑا دلچسپ ہے، وہ جو منڈی لگتی ہے لاہور میں جب آپ جاتے ہیں، مویشی منڈی، بستی کنجرا ہے، وہاں پہ جا کے جو سب سے شاہپور کانجرا، شاہپور کانجرا، شاہپور، I'm sorry، ایک دفعہ پھر سوری کریں، ایک دفعہ پھر سوری کرنا پڑے گا آپ کو۔ ہاں جی، شاہپور کانجرا، بالکل۔ وہاں پہ آپ جائیں تو جس کو کرونا وائرس نہیں ہے اس کو بھی ہو جائے گا، تو وہاں پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ جو ہے، ہاں جی، تو وہ جو ہے ایسے کرنا چاہیے، لیکن ابھی سے کرنا چاہیے، اور اس پہ کوئی ٹیکے وٹامن جو ہے وہ حکومت کو لگانے پڑیں گے کہ اس سے کوئی طوفان نہیں ہوگا، اور ایسی بات کرنی چاہیے۔ کوئی پاگل والی پالیسی تو کرنی نہیں ہے، سارا کوئی دیکھ کے کرنا چاہیے، پر یہ ڈر کہ ہم نے یہ کیا تو یہ ہوگا، وہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس خوف سے نکلنا چاہیے، اس خوف سے نکلنا چاہیے۔ لیکن ویسے سلمان صاحب یہ بات کریں کہ جو آپ نے عید قربان پہ بکرا یا مویشی ذبح کرنا ہے اس کے پیسے آپ کورونا ریلیف فنڈ میں دے دیں کسی بھی سماجی تنظیم کو، لیکن عوام کو کنونس کرنا اس گورنمنٹ کے لیے آسان کیوں نہیں ہے؟ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا کہ بات کی گئی کہ زکوٰۃ کو آپ ریلیف فنڈ میں دیں، لیکن ایسا نہیں دیکھا گیا۔ انڈیپینڈنٹلی عوام چاہتے ہیں کہ وہ چیریٹی کریں، لیکن ٹرسٹ نہیں کرتے وہ ایسی سرگرمی پر۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، سلمان صاحب سے اسی بارے میں سوال کریں گے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ پچھلی بار جب بریک سے واپس آئے تو سلمان صاحب، میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ گورنمنٹ پریشر کیوں نہیں لے پاتی۔ اچھا، اس پر پروفیسر صاحب نے بھی رہنمائی کر دی اور خاور نے بھی کر دی کہ سب سے پہلے تو اپوزیشن ہی کوشش کرتی ہے کہ اس میں وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لے۔ ابھی اس صورتحال میں آپ نے دیکھا اپوزیشن کو کہ وہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں عائشہ، میں پہلے روز سے یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں اس کے جواب میں حکومت اور اپوزیشن مل کے چلتی ہے، اور آج کی اپوزیشن تو گھروں میں بیٹھی ہے، وہ تو گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم دے نہیں رہی، اور پرائم منسٹر صاحب وہ کسی موقع پہ اپوزیشن کو بھلا نہیں رہے۔ یہ اچھی بات نہیں تھی کہ جب یہ کرونا کا وائرس آیا ہے تو سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ریزنیبل اپروچ تھی ان کی، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھی ہے سیاست، اس ایشو پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے بھی گورنمنٹ کو تعاون کی پیشکش کی، ان کے اس تعاون کو کس طرح جھٹکایا گیا۔ اور ابھی 2 روز پہلے میں حیران تھا کہ اس وقت اپوزیشن وہ اپوزیشن نہیں کر رہی جو پی ٹی آئی ان کے خلاف کرتی رہی ہے، لہٰذا اس بڑے چیلنج سے نبٹنے کے لیے اچھی بات یہ ہوتی کہ وہ مل کے کم از کم اس ایشو پہ تو وہ سیاست نہ کرتے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن نے اس حکومت کو کرونا وائرس پہ کوئی ٹف ٹائم دیا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی سارے متاثر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت تو بیچاری سارے ان کے رزلٹس پازیٹیو آ گئے ہیں کہ جہاں تک آپ گورنمنٹ کی ریٹ کی بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ خاور نے بڑی بروقت وہ بات کہہ دی ہے جو عید الاضحیٰ سے متعلق ہے کہ جب آپ کوئی پالیسی کنسنسس سے بنائیں گے، اسی پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ریاست کی ریٹ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، ایک وقت میں ہم لوگ بیٹھ کے ان کو اپریشیٹ کرتے رہے، تالیاں بجاتے رہے، اور 3 ماہ کے بعد جب معاملہ باہر ہونے لگا اس کے بعد ریاست کی ریٹ بروئے کار آئی، آج تک دوبارہ کسی نے آواز نہیں سنی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ غور و خوض کر کے اس کے بعد پالیسی بنائیں، اور ماضی کے اندر بھی لاہور کے اندر جانور قربانی کے جانور نہیں آتے، وہ ملتان روڈ بند ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ایم او یوز ابھی مارکیٹوں میں تجارتی مراکز پہ آپ نے بروئے کار لانے ہیں، ابھی سے آپ عید الاضحیٰ کے حوالے سے کوئی پالیسی فائنل کریں، علماء کو بھی اعتماد میں لیں، تاجروں کو بھی لیں، وہ جو وپاری آتے ہیں دیہاتوں میں، وہ یہاں صاحب درست کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کا انحصار تو انہیں اپنے جانوروں کی فروخت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ کچھ لوگ تو دے دیں گے اپنے خیراتی اداروں کو، لیکن جانور
ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے, اس سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. لیکن اس حصے میں کنسنسس زیادہ بہتر رہے گا پروفیسر صاحب, انکلوڈنگ علماء کرام ان اپوزیشن. دیکھیں پہلی بات تو میں گورنمنٹ اپوزیشن والی کروں, مسئلے دونوں طرف ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اپوزیشن ہی صرف کرتی ہے, گورنمنٹ بھی کسی سے کم نہیں ہے. میں آج سے ایک ہفتہ پہلے پروگرام میں کہا نیلے پہ دیلا ہیں دونوں. پرابلم دونوں طرف ہے, گورنمنٹ کی طرف بھی ہے, اپوزیشن کی طرف بھی ہے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کریں, تبھی اسی قسم کی سچویشن کو وہ ڈیل کر سکتے ہیں. اگر منیمم کنسنسس نہیں ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی. نہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی اپوزیشن ادموئی ہے, ظاہر ہے وہ پوزیٹیو ان کے ٹیسٹ آ چکے ہیں, وہ اپوزیشن کر ہی نہیں پائے. دیکھیں نا, اگر تو آپ بات کر رہی ہیں اسٹریٹ ایجیٹیشن کی, یہ تو بات بالکل آپ کی صحیح ہے, وہ پوزیشن نہیں ہے, پریشر نہیں ڈال سکتے, اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا, اس کے بہت سی وجوہات ہیں. لیکن ویسے اگر آپ گفتگو کو سنیں, ٹی وی پہ ذرا گفتگو کو سنیں نا اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی طرف سے, اور ویسے بیانات کو سن لیں, اسمبلی میں بجٹ پیش ہو رہا ہے اور وہاں پلے کارڈ ڈسپلے ہو رہے ہیں. یعنی آج تک پہلے ہوتا تھا نعرے لگتے تھے, ادم مشتا تھا, اب وہ پلے کارڈ کی بھی ٹریڈیشن بڑی سٹرونگ کر دی, اور بہت زیادہ ماضی میں ایک دو دفعہ ہوا ہے پلے کارڈ آئے ہیں, لیکن اب تو خیر بڑا تیاری کر کے وہ آتے ہیں. تو جب تک یہ دونوں ریئلائز نہیں کریں گے کہ جب تک ایک منیمم کنسنسس نہیں ہوگا, دونوں کا نقصان ہے, گورنمنٹ کا بھی نقصان ہے, اپوزیشن کا بھی نقصان ہے. میں ایک روز پہلے جب اپوزیشن لیڈر کو کرونا وائرس ان کا پازیٹیو آیا, تو کیا سیاسی وزیرداری ہماری یہ نہیں تھی کہ پرائم منسٹر فون کرتے؟ میں حیران ہوا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نے شہباز شریف صاحب کو اور شیخ رشید صاحب کو فون کیا ہے, لیکن قائد ایوان کو یہ نہیں ہوئی کہ وہ فون کر لیتے. تو شاید کوئی معاملہ آج تک عائشہ 2 سال کے اندر پرائم منسٹر کا اور اپوزیشن لیڈر کا آپس میں رابطہ نہیں ہوا. اس پر دل موم کیوں نہیں ہو سکا ویسے خاور؟ دیکھیں, یہ میں بالکل سلمان غنی صاحب کے دل کے اندر یہ جو جذبات ہے مجھے بھی بڑا شدت سے اس چیز کا احساس ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ کوئی وہ تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب عمران خان نیازی کیوں بولا جاتا ہے؟ ایک دفعہ پرائم منسٹر آفس سے ایک لیٹر نکالا گیا, ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ نکالی گئی کہ جب پرائم منسٹر کا نام وہ اپنا یہ استعمال کرتے ہیں, لیکن بار بار ان کو عمران خان نیازی بولا جاتا ہے. اور نیازی کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ میرے خیال میں اب آپ کی اتنی عمر تو ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یو آر سلیکٹڈ, مطلب جو آپ پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں اٹ از ان لافل, انلیگلی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر وقت آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران 100 طرح کے حملے ہوئے تھے, لیکن جس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن ہو گیا تھا, ریسپیکٹ فار دا آفس آف دا پریزیڈنٹ از آلویز دیئر. وہاں پہ کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی کانگریس مین, کسی سینیٹر کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس آفس کو ریڈیکیول کریں. اس کے رویے کو وہ ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کو ضرور لافلی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں اپوزیشن کے کردار کی. اب پچھلے 3 دن سے جب سے یہ بجٹ آیا ہے اور بجٹ کے اوپر بحث چل رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ یہ بالکل جناب غریبوں کو مار دینے والا بجٹ ہے. یہ صرف اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے. چلیں, یہ تو پاکستان تحریک انصاف والے تو بیچارے نالائق لوگ, نئے نہ آئے, ان کے نہ ہتھی نہ کرنی, کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے, کوئی سیاسی عقل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا تو ایک بہت بڑا ان کے پاس سے ایک جسے ایک سیاسی سمجھ بوجھ ہے ان کے پاس. کیا آپ نے کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ایک جو شیڈو بجٹ دیکھا ہے کہ جی حکومت کا بجٹ یہ ہے, اگر آج ہم حکومت میں ہوتے تو ہم اپنی طرف سے یہ بجٹ دیتے, اور بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن اور اپوزیشن بینچز کو ہولڈ کرتے ہوئے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک شیڈو بجٹ دیتے, متبادل جسے بجٹ بولتے ہیں, کہ یہ حکومت کے بدلے میں یہ ہمارا بجٹ ہے. لیکن سوائے تنقید کے, سوائے یہ بیان بازی کے, دونوں طرف سے ہمیں کچھ نہیں نظر آتا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے جمہوری نظام کی کہہ لیں, ہماری سیاسی تربیت کی کہہ لیں, جو مرضی اس کو نام دے لیں, لیکن وہ یہ چیز بہت بڑی مسنگ ہے. کرونا کے وائرس کے خلاف لڑائی کے حوالے سے بھی وہ جو تھوڑا بہت کنسنسس ہونا چاہیے تھا نہیں, لیکن کیا کریں, یہی حقیقت ہے, اس کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا. جمہوری نظام کی بدقسمتی میں ایاز صاحب عوام کا کیا قصور ہے جو بھگتتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں تمام نیازیوں کی طرف سے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں. اور یہ نیازی یہ کہاں سے تہمت بن گئی ہے
نیازی جو ہیں بڑے فخر سے اپنے آپ کو نیازی کہتے ہیں. عمران خان کے سارے جو رشتہ دار ہیں, حفیظ اللہ نیازی, ہمارے وہ کالج, یہ سارے بھائی سعید اللہ نیازی وغیرہ جو ہیں بڑے فخر سے اپنے آپ کو نیازی کہتے ہیں. وہ ایک جرنیل تھا, اس کی وجہ سے وہ شرمندگی ہوتی ہے. یہ بالکل, اگر اتنے حساس ہیں عمران خان صاحب کہ شہباز شریف انہیں کہتے ہیں عمران خان نیازی, تو ان کو 71 کی یاد آئی. یہ تو بالکل ہی وہ کوئی عجیب سی بات ہے کہ, اور یہ جو کہہ رہے ہیں دونوں کون سی ایسی بات کر دیتے ہیں. وہ تو بڑا مطلب شستہ طریقے سے شہباز شریف جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں عمران خان نیازی, اور اس سے اگر وہ چڑ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی حال کوئی نہیں ہے پرائم منسٹر کا. اچھا نا عائشہ دیکھیں, جی خاور, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چھیڑنا ہوتا ہے نا, جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے ہمارے شیخ رشید صاحب کوئی جو ہے وہ نقطہ نکال دیتے ہیں, تو اسے آپ کو پتہ, لیکن آپ دیکھیں بلاول نے کبھی ایسا جواب نہیں دیا. ایک بار انہوں نے تھوڑی سی تندی کے ساتھ جواب بھی دیا, ترشی کے ساتھ انہوں نے اس پر بھی معذرت کی تھی. انعام اللہ نیازی کو بات یہ کہ نیازی ہر حوالے سے محب وطن ہے, نیازی بڑے جرت مند ہیں, نیازیوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اسٹرگل کیا ہے اور آمریت کے دور میں وہ جیلوں میں گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا, میں یاد صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ اس سے کوئی چھیڑنا نہیں چاہیے. بات ہے یہ تو ایک عزت کا باعث ہوتی ہے کہ کسی کو, ایک پالیٹکس کا ایک بنیادی اصول ہے دنیا میں کہ نام وہی استعمال ہوتا ہے جو آفیشلی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو عمران خان کا فیصلہ کہ کیا نام ہے عمران خان کا, یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, میں نے اور آپ نے نہیں کرنا. لیکن مریم نواز صاحبہ کو بھی مریم صفدر یا خاور ہی کہتے رہے, بہت سے لوگ نوٹیفیکیشن نواز شریف صاحب کو بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میاں نواز شریف کہا جاتا تھا تو ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ میرا نام صرف نواز شریف ہے. دیکھیں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے ہاں. بے نظیر کے بارے میں تھا, بے نظیر زرداری, بے نظیر بھٹو, بہت سے لوگ بے نظیر بھٹو نہیں کہتے تھے, بے نظیر زرداری کہتے تھے. جو آفیشیل نام ہو نا وہی استعمال کرنا چاہیے. نہیں, is that right کہ سلیکٹڈ کہنے پر یا عمران احمد خان نیازی کہنے پر انہیں, جی خاور. دیکھیں عائشہ, آپ کلیریفائی کرتے ہیں نا, جب پرائم منسٹر نے کلیریفائی کر دیا کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے, وہی نام استعمال, جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, ہم اس میرے میں زیادہ بحث میں چلے گئے. جو مریم صاحبہ کل کلاں کو ماشاءاللہ مریم صاحبہ بھی ہمارے ملک کی پرائم منسٹر بنیں گی, تو جو وہ نام چاہیں گی ہم اسی نام سے پکاریں گے. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بات ہے, جب یہ براک اوباما صدر تھے تو وہ کئی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دی ڈونلڈ کہہ دیتے تھے, تو وہ دی ڈونلڈ کہہ کے وہ کوئی بین الاقوامی مسئلہ بن جاتا تھا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. سلیکٹڈ کہنا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ چڑھ جاتے ہیں اس بات میں, اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شکر یہ کریں کہ اس صورتحال کے اندر آج کی اپوزیشن وہ رول ادا نہیں کر رہی جو ماضی کی پی ٹی آئی کرتی رہی ہے, اور کیا کچھ نہیں کہتی رہی. پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ پھینٹے کا لفظ اس کے لیے سلمان غنی صاحب, اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے, دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے. اب سارے عمران خان تو نہیں ہے نا جو 126 دن اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ یاز امیر صاحب آپ کو بتائیں گے, بتائیں گے کہ اس کے لیے اور کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں. میں نے سیڑھیوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کی. نہیں, آپ نے پھٹوں کی بات بھی کی, سیڑھیوں اور گودام اور پھٹوں کے, میں نے پھٹوں کے علاوہ میں نے اور کوئی بات نہیں. چلے بس ٹھیک ہے. چلے, بہت سی ٹرمز ہمارے اس شو میں استعمال کی جاتی ہیں اور بہت گہری باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن جہاں نقطہ ختم ہوا کہ بڑے ظرف کی جو شخصیات ہوتی ہیں وہ ان معمولی باتوں سے مبرہ ہوتی ہیں, ان کا ظرف وسیع ہوتا ہے اور وہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رویے ہی اختیار کرتے ہیں. پروگرام کے حوالے سے ناظرین آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.